अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एजुकेशन में निसाब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। निसाब यानी कि हमने निसाब के बारे में रीडिंग स्टार्ट की थी। पेज नंबर था हमारा 46। थोड़ा सा मैं आपको 46 पे बता दूँ कि निसाब क्या है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि आम जिंदगी में हम काम करने से पहले इसकी मनसूबाबंदी करते हैं। मसलन खेलने से पहले आप खेल के मैदान के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन खेलेगा, खेल कब शुरू होगा, इसका इख्तिताम कब होगा, कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा, इसके बारे में हम मनसूबाबंदी करते हैं। इसी तरह से तालीम के बारे में भी जब हम जो है इल्म हासिल करना है तो इल्म को तलबा तक मुंतकिल करने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है कि कौन सी जमात को कौन सा निसाब पढ़ाया जाएगा, यानी कि कौन सी जमात को किस तरह का इल्म जो है पढ़ाया जाएगा, यानी कि उनकी जो है एज वाइज स्टैंडर्ड के लिहाज से उनको किस उम्र के बच्चों को किस तरह का जो है इल्म दिया जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी जहनी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाएंगी, ये तमाम बातें किस में आ जाती हैं, निसाब में। ऐसी बातों को क्या कहा जाता है, निसाब। यानी कि एक मनसूबाबंदी की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से हमने निसाब को कंप्लीट करना है। फिर निसाब में हर वो शय शामिल है जो मदरसा तलबा और साथी सरंजाम देते हैं, यानी कि ऐसी वो तमाम बातें जो कि मदरसे में होती हैं, जो तलबा और साथिया यानी कि तलबा पढ़ते हैं और साथ साथ जो उनको तालीम देते हैं, तो ये सारा जो है सर्कल जो है इसमें आ जाता है निसाब में। यानी कि ये निसाब का एक सर्कल है जिसमें कि ये सारा कुछ मिलकर काम करते हैं। निसाब इस बात की निशानदेही भी करता है कि तदरीस के नतीजे में तलबा को किस दर्जा का ताल्लुक हासिल होगा, यानी कि मदरसा जो है क्या है, एक छोटा सा मुआशरा है, एक छोटी सी सोसाइटी है जिसमें कि बहुत सारे, मुआशरा किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मिलजुल कर रहने की जगह। तो इसी तरह जो हमारा तालीमी इदारा होता है उसमें भी हर क्लास में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यानी कि मदरसे में इस तरह मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं उसमें आ जाती हैं। तो ये क्या बन जाता है, मुआशरा, यानी कि बहुत सारी क्लासेस का मिलकर एक जगह पे इकट्ठे रहना, इसका क्या तालीम हासिल करना, ये क्या कहलाएगा, मुआशरा, यानी कि एक छोटा सा मुआशरा बन जाता है जो समाजी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। यानी कि हमारी जो समाजी इक़दार हैं उनको एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। अब बेटा आप लोग निकाले ज़रा पेज नंबर 46 पे आपने जो रीडिंग की थी, कि आपको याद है वो रीडिंग अच्छी तरीके से? मैंने आप लोगों को कहा था ना कि रीडिंग भी अच्छी तरीके से किया करें और जो है इसके क्वेश्चन जो लिखवाए जाते हैं वो भी ज़रा ध्यान से आप लोग याद किया करें और लिखा भी करें। तो आई होप कि आप लोगों ने याद किया होगा सारा। निसाब के बारे में आप लोगों ने याद किया कि क्या है निसाब, समझ आ गई आप लोगों को? चलिए फिर उसके बाद हमने फिर लेक्चर नंबर 9 में क्या किया था कि निसाब के बारे, यानी कि हमने इसी को ही कंप्लीट किया था निसाब को, कि इसके मकासद क्या हैं। निसाब तालीमी मकासद का एक हसूल है, यानी कि इसके लिए निसाब साजी में तमाम अवामिल को पेश नज़र रखना ज़रूरी होता है जो कि इस पर असरअंदाज होते हैं। इस सिलसिले में इमरानी और नफसियाती अवामिल दोनों इंतहाई अहम हैं। अब फिर उसके बाद हमने निसाब की तारीफ़ की थी कि निसाब की तारीफ़ क्या है। निसाब इन तमाम सरगर्मियों, तजुर्बात, महारतों, रुझानात, अलूम और तहकीकात पर मुश्तमिल होता है जो मदरसे के ज़ेर एहतमाम बच्चों की ज़हनी, अखलाकी, समाजी, रूहानी और माशरती किरदार और सीरत की तामीर करते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग तामीर की जाती है, आगे आगे उसके पोर्शंस बनाए जाते हैं, इसी तरह से एक शख्सियत को किस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसको निखारा जाता है और फिर एक आला तालीम हासिल करने के बाद जो है मज़ीद निखर कर वो उसकी शख्सियत सामने आ जाती है इंसान की। फिर है अब उसके बाद आज हमने करना है लेक्चर नंबर 10 में निसाब के अज्जा, यानी कि निसाब के अज्जा एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलम, यानी कि निसाब में वो तमाम तालीमी सरगर्मियाँ आ जाती हैं जो मतलूबा मकासद के हसूल और तलबा की तामीर और तरबियत के लिए स्कूल के ज़ेर एहतमाम, स्कूल के अंदर या बाहर किसी जगह पे भी वक़ूफ़ पज़ीर हों, यानी कि चाहे वो एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर हों या स्कूल के बाहर हों, वो सारी जो है निसाब के अंदर शामिल होती हैं। निसाब की इस वसअत के हवाले से माहिरीन तालीम ने निसाब के दर्ज ज़ेर 4 अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं। अब माहिरीन ने इसको क्या किया कि 4 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा क्या है, मकासदे निसाब, यानी कि नंबर 1 पॉइंट क्या है, मकासदे निसाब।
یعنی کہ اس کا کیا مقاصد ہیں اس کے. نمبر 2 پہ ہے تدریسی مواد، یعنی کہ جو آپ کی کتابیں ہیں اس کا کس طرح کا اس کا مٹیریل ہوگا، تدریسی مواد. اور نمبر 3 ہے تدریسی حکمت عملی، یعنی کس حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم دی جائے. اور نمبر 4 پوائنٹ اس کا کیا ہے، جائزہ. یعنی کہ ماہرین نے نصاب کو 4 اجزاء پہ تقسیم کر دیا ہے. اب اس کا پیج نمبر نیکسٹ اوپن کریں، پیج نمبر 48. مقاصد نصاب. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے، مقاصد نصاب. یعنی کہ مقاصد نصاب کس کو کہتے ہیں، کیا مقاصد ہیں. جس طرح عمارت کے نقشے کے بغیر نہیں بن سکتی، یعنی کہ جب کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو پہلے اس کا نقشہ بنایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح ہمیں روم جو ہے ایڈجسٹ کرنے ہیں، کہاں پہ ہمیں گارڈن بنانا ہے، کہاں پہ روم بنانا ہے، کہاں پہ ہمیں کچن بنانا ہے. ہر چیز کا نقشہ ایک تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق ایک عمارت کو تعمیر کیا جاتا ہے. تو جس طرح عمارت کے نقشے کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی، اس طرح نصاب کی عمارت بھی مقاصد کے بغیر، تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ یہ بھی ایک بلڈنگ ہی ہے، ایک ایک سیڑھی چڑھ کے ہم اس بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے اسی طرح تشبیہ دی ہے کہ اسی طرح نصاب جو ہے اس کی عمارت بھی کسی واضح تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر محنت، ذہانت اور بصیرت سے قابل عمل مقاصد کی تیاری ہو جائے تو نصاب کے باقی مراحل کامیابی سے طے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر اس میں جو ہے طلباء کی محنت شامل ہو، طلباء کی ذہانت اس میں شامل ہو جائے اور ان کی بصیرت یعنی کہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ان کی آگہی ہو، تو اس کے بغیر قابل عمل مقاصد کی تیاری ہو جائے. یعنی کہ ایسے جو مقاصد ہیں جن پہ عمل کیا جا سکے، تو ان کی اگر تیاری مکمل ہو جائے تو نصاب کے باقی مراحل کامیابی سے طے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ طالب علم اگر محنتی ہوگا، محنت کرنے والا ہوگا، اس میں محنت کا جذبہ ہوگا، پھر اس میں ذہانت بھی ہوگی، یعنی کہ جو پڑھے گا، جو یاد کرے گا، جو لکھے گا، اس کے دماغ میں وہ رہے گا. یہ نہیں کہ اس نے جہاں پڑھا وہیں پہ اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اپنی ذہانت کے ذریعے اس کو اس میں محفوظ کر لے گا. اور اس کے بعد جو ہے قابل عمل مقاصد کی تیاری ہو جائے گی. تعلیمی مقاصد کا تعین حکومت اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے کرتی ہے. اب تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کا تعین جو ہے حکومت اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے، جیسے ہم نے شروع میں چیپٹرز میں پڑھا کہ تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی تھی. آپ نے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ تعلیمی پالیسیاں جو ہیں وہ بنائی گئی تھی. تو اسی طرح سے یعنی کہ حکومت جو ہے اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے سے یہ کام کرتی ہے. جس قسم کا معاشرہ اس کی اقدار ہوں گی، اس قسم کے مقاصد تعلیم ہوں گے. اب معاشرہ جو ہے جس قسم کا بھی ہوگا، اگر وہ اسلامی معاشرہ ہوگا تو اس کے مطابق اس کی اقدار ہوں گی اور اسی قسم کے مطابق ہی ان کی تعلیم کے مقاصد ہوں گے. اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا معاشرہ ہوگا تو ان کو تعلیمی مقاصد بھی اسی کے مطابق ہوں گے اور اسی طرح ان کا جو ہے تعلیمی اقدار ہوں گی، اسی طرح ان کا معاشرہ بھی ہوگا. اور انہیں کے پیش نظر نصاب سازی کی جاتی ہے. اب کیا ہے کہ یعنی کہ معاشرہ جس قسم کا ہوگا اسی قسم کی تعلیم ہوگی، تو اسی کے مطابق ہی ان کے جو ہے نصاب کی تیاری کی جاتی ہے. یعنی کہ کس طرح کی بکس ان کو اس کے مطابق لگانی ہے. یعنی کہ اسلامی معاشرہ ہے تو اس میں اسلامی معاشروں کے مطابق ہی، اسلامی تعلیم کے مطابق ہی ہمارے جو ہے نصاب جو ہے اس کو بنایا جائے گا، تیار کیا جائے گا. مثلاً ایک صنعتی معاشرے اور زرعی معاشرے کے مقاصد تعلیم میں واضح فرق ہوتا ہے. اب صنعتی کیا ہے، یعنی کہ کارخانے وغیرہ، فیکٹریز وغیرہ، تو اس کی تعلیم بالکل الگ ہوگی. لیکن زراعت کی تعلیم الگ ہوگی. زراعت کیا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا. اس کے لیے ایک الگ نصاب ہوگا، ان کی کتابیں الگ ہوگی، ان کے جو ہے تعلیمی مقاصد وہ الگ ہوں گے. تو اس طرح سے یعنی کہ اس کو معاشرے کے مطابق ہی وہ تبدیل ہو جائیں گی. جیسے جیسے معاشرہ تبدیل ہوگا ساتھ ساتھ اس کا نصاب بھی تبدیل ہو جائے گا. یعنی کہ ان کے جو پڑھایا جائے گا وہ بھی ان کا طریقہ جو ہے تبدیل ہوتا جائے گا. بعض اوقات حالات بھی تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس عمل کو پیش نظر رکھا جائے. کسی صنعتی معاشرے کی ضروریات کے تحت تیار شدہ نصاب زرعی معاشرے کے لیے صورت ثابت نہیں ہو سکتا. اور فیکٹریز کے لیے جو نصاب تیار کیا جائے گا کہ اس میں کس طرح سے ورکر نے کام کرنا ہے، کس طرح کی مشین پہ کس طرح کام کرنا ہے. اب یہ جو ہے اس طرح کی تعلیم اگر حاصل کرنے کے بعد کوئی کہے گا کہ میں جو ہے وہ
ज़राअत میں چلا جاؤں, کھیتی باڑی کر لوں, تو اس نے تو وہ پڑھے فیکٹریز کے بارے میں جو کتابیں پڑھ لی ہیں وہ اس کو زراعت میں تو کام نہیں آئیں گی, تو اس لیے وہاں پہ اس کا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا ایسی تعلیم کا. اسی طرح زرعی معاشرہ کا نصاب جو ہے صنعتی معاشرے کے لیے بیکار ہوگا. اگر کوئی زراعت میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے جو ہے اگر وہ فیکٹریز میں جائے گا, صنعت کے معاشرے میں جائے گا, تو وہاں پہ اس کی تعلیم بیکار ہو جائے گی, کیونکہ اس نے تعلیم دوسری حاصل کی ہے اور جو صنعت کا میدان ہے وہاں پہ کام دوسری نوعیت کا ہوگا, تو اس لیے اس کی تعلیم وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گی. تو اس لیے یعنی کہ جس طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اگر کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو وہ زراعت کی جو یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز لیول پر بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے, تو وہ ایگریکلچر میں جائے گا. اگر کوئی صنعت میں کام کرنا آنا چاہتا ہے صنعتی میدان میں, تو اس کو صنعت کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اسی نصاب کے پیش نظر اس کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی. بعض اوقات حالات بھی تعلیمی مقاصد کو اثر انداز کر دیتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ نصاب سازی کے وقت اس عمل کو پیش نظر رکھا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر دیگر اجزاء یعنی تدریسی مواد, اساتذہ, مدرسہ کی عمارت, کتب کی فراہمی اور تجربہ گاہوں کے سامان کا انتظام کیا جاتا ہے. اب مقاصد یعنی کہ جس طرح کی تعلیم ہے اس کو آگے بچوں تک پہنچانا ہے, جس طرح کی تعلیم کو, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے یعنی کہ اس میں اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں, یعنی تدریسی مواد یعنی کہ کس طرح کا سلیبس ان کو پڑھانا ہے. پھر اس کے بعد اساتذہ بھی, مدرسہ کی عمارت آ جاتی ہے, کتب کی فراہمی آ جاتی ہے, یعنی کہ اس کے متعلق ہی کتابیں جو ہیں وہ میسر ہوں گی تو ہی تعلیم حاصل کی جائے گی, تو اس لیے کتابوں کا میسر ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہے تجربہ گاہوں کا سامان. اب جیسے کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بایو لیب ہونی چاہیے, کیمسٹری کی لیب ہونی چاہیے, فزکس کی لیب ہونی چاہیے. اس طرح یعنی کہ یہ تجربہ گاہ کس کو کہتے ہیں, جہاں پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, تجربے کیے جاتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو پریکٹیکل کے لیے بھی ان کے لیے لازمی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے, انتظام ہونا چاہیے ہر اس کے سامان کا. تدریسی مواد کی حیثیت ایک شاہراہ کی ہے. اب تدریسی مواد جو ہے یعنی کہ جو نصاب ہے, جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے, ایک شاہراہ. شاہراہ ہوتا ہے ایک بڑی سڑک, یعنی کہ ایک سڑک کی مانند اس کی اہمیت ہے, جس پر طالب علم چل کر منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو اگر وہ اپنے میدان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی منزل مقصود یعنی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اس مقصد کو پا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تعلیمی مقاصد کو مد نظر رکھ کر مضامین یا تجربات کا چناؤ کیا جاتا ہے. اب تعلیمی مقاصد جو ہیں, کس طرح کے تعلیمی مقاصد ہیں, ان کو سامنے رکھ کر, ان کو پیش نظر رکھ کر پھر اس کے مطابق مضامین جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں, اور ان کے مطابق ہی تجربات کروائے جاتے ہیں, اور کس جماعت میں کون سے مضامین پڑھائے جانے چاہیے یا طلباء کو کن تجربات سے گزارنا چاہیے. پھر علیحدہ علیحدہ مضامین مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت میں کون سے سبجیکٹ بچوں کو پڑھانے ہیں, اور یا طلباء کو کن کن تجربات سے گزارنا ہے. یعنی کہ بچے اگر تجربات کے ذریعے سے پریکٹیکلی زیادہ سیکھتے ہیں, اگر جو کتابوں میں پڑھا ہے اس کو پریکٹیکلی کریں گے, تو جیسے کیمسٹری, فزکس, بایو کے ہوتے ہیں, لیبس ہوتی ہیں, وہاں پہ جا کے جو پریکٹیکل کرتے ہیں اپنی ہاتھوں سے, اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں, ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں, تو ان کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ مضامین کے علیحدہ علیحدہ مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے. اب یعنی کہ فیلڈ الگ الگ کر دی جاتی ہیں کہ کوئی انجینئرنگ میں جائے گا یا میڈیکل میں جائے گا یا پھر کس فیلڈ میں جائے گا, یہ ساری جو ہے مقاصد ان کا تعین کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد تعلیم میں اصل شے جو ہے مقاصد ہوتے ہیں, اور تدریس محض مقاصد کے حصول کی ایک کوشش ہے. تدریس کیا ہے, علم آگے پہنچانا, اور اصل مقاصد کیا ہے, تعلیم. اصل شے جو کیا ہے, تعلیم کی اصل شے کیا ہے, مقاصد, یعنی کہ کس مقصد کے تحت تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. انجینئرنگ میں جانا ہے, میڈیکل میں جانا ہے, تو کیا مقصد ہوگا کہ ڈاکٹر وہ بنے گا. اگر انجینئرنگ میں جائے گا تو وہ انجینئر بنے گا. اسی طرح سے یعنی کہ ان کے ایک مقصد ہوتا ہے, کس مقصد کے ذریعے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے معاشرہ تبدیل ہوتا جاتا ہے, اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. معاشرے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مقاصد میں بھی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. اب جیسے معاشرہ تبدیل ہوا, ساتھ ہی اس کی تبدیلیاں جو مقاصد ہیں وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور مقاصد کی تبدیلیاں مضامین میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں.
یعنی کہ مقاصد کی تبدیلیاں جب ہوتی ہیں، معاشرہ تبدیل ہوا تو مقاصد تعلیم بھی تبدیل ہو گئے. اب جب مقاصد تبدیل ہوئے تو مضامین جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کی تبدیلیوں کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی کہ معاشرے کی جو جس طرح کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے مطابق ہی جو ہے تعلیم جو مضامین ہیں جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب بیٹا میں آپ کو شارٹ کویشچنس لکھواتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں، اس کے اوپر نوٹ کر لیں، یا پھر اس کے اپنی بک کے اوپر چاہتے ہیں یہاں پہ نوٹ کرنا تو بک کے اوپر نوٹ کر لیں. سوال نمبر 1 ہے، نظام تعلیم میں نصاب کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، یہیں پر پیج نمبر ہے 47، پیج نمبر 47، پیج نمبر 47 پہ دیکھیے گا نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں یہاں سے لے کر اور تھرڈ لائن میں آ رہا ہے نصاب ہی کے ذریعے ہوتی ہے. یہاں تک اس کا کویسچن نمبر 1 کا آنسر آ جائے گا. کویسچن نمبر 2 ہے، مختلف معاشروں کی نوعیت کیا ہے؟ کویسچن نمبر 2 کا آنسر دیکھیے گا، سیکنڈ پیراگراف، دنیا کے مختلف ممالک میں معاشروں کی نوعیت الگ الگ ہے، یہاں سے لے کر اور تھرڈ لائن میں منتقل کرنا چاہتا ہے، سوری یہاں تک آ جائے گا، مناظر طے کرنے کا خواہش مند بھی ہوتا ہے. تھرڈ لائن کمپلیٹ، یعنی کہ فرسٹ 3 لائن، سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ 3 لائنز اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 3 ہے، تعلیمی عمل سے نصاب کو خارج کر دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی کہ تعلیمی عمل سے اگر نصاب کو خارج کر دیا جائے، نصاب کیا ہے کہ تعلیم کو کس طرح سے آگے پہنچانا ہے، طلبہ تک پہنچانا ہے، اگر اس کو خارج کر دیا جائے، خارج ہوتا ہے نکال دیا جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا آ جائے گا تھرڈ پیراگراف پورا کمپلیٹ آ جائے گا. نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی ادھورا رہ جاتا ہے یہاں سے لے کر اور جسمانی ترقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. یہاں تک اس کا تھرڈ کا آنسر بیٹا آ جائے گا. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، نصاب کس طرح بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس پہ آ جائے گا لاسٹ پیراگراف اسی کا آ جائے گا، نصاب کی تعریف سے پہلے. نصاب تعلیمی مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، یہاں سے لے کر اور تمام عوامل و عناصر کا احاطہ کرتی ہے. مضر بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک غیر معیاری نصاب بچے کی مجموعی نشوونما کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، تعلیمی نصاب مقاصد کے حصول کا ذریعہ یہاں سے لے کر اور بچے کی مجموعی نشوونما کے لیے مضر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، نصاب کی تعریف.
مس کتنا لیکچر ہے آپ کا؟ 5 ہی ہیں؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کریں. پھر سے نوٹ کر لیں گے مقاصد نصاب کسے کہتے ہیں. مقاصد نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا انصاف کیا جاتا ہے. تدریس و تعلیم کسے کہتے ہیں. اس سے نوٹ کر لیجیے گا آج کی ریڈنگ میں اس کے آنسر